हमने बाबा ताहिर उरियान की लाइफ हिस्ट्री और उनके आसार के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था, और उनकी मेरा ख्याल से दो तीन दुबेती भी हम पढ़ चुके हैं, राइट? जी सर, और बिल्कुल। आज कुछ मज़ीद उनकी दुबेतियाँ पढ़ते हैं, और इसके बाद अगली क्लास में हो सकता है तब तक यूनिवर्सिटी खुल जाए ईद के बाद, और आज के बाद हो सकता है हमारी क्लास ना हो ईद से पहले, क्योंकि उसके बाद शब कदर की छुट्टी आ रही है और इसके बाद ईद की छुट्टी आ रही है। तो उस सूरत में हमारी जो अगली क्लास होगी, हो सकता है अगर यूनिवर्सिटी को ओपन करने की परमिशन मिल जाए तो यहीं पे बैठ के हम क्लास में ले लेंगे और हाफिज़ को हम पढ़ेंगे तब, ठीक है? जी सर, ज़रूर। चले, बाबा ताहिर उरियान के बारे में आपको बता दिया कि इनका जो लहजा है वो लुरी लहजा है, या बाद लोगों का मानना है कि उस ज़माने में जो यहूदी हुआ करते थे उनका लहजा है ये। बहरहाल जो भी होगा, लेकिन इनकी शायरी में जो दुबेती का ज़्यादातर मौजू आशिकाना मौजू है, इश्क के हवाले से है, इरफान के हवाले से, और ये बड़े सूफ़ी थे, बल्कि मजजूब टाइप के सूफ़ी थे। और हमदान शहर है, ईरान का जो एक शहर है, तेहरान से तकरीबन कोई 300-400 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ इनका मकबरा मौजूद है। बहरहाल की हम देखते हैं कि इसमें क्या कहते हैं, कि कह रहे कि मनन रिंदम कि गीरम अज शहान बाज, मनन रिंदम की गीरम अज शहान बाज, बेपूशम जोशनो बरसर नहम ताज, फरू नायत सर मर्दन बे नामर्द, अगर दौरम किशन मानंद हल्लाज। तो इसमें भी कह रहे कि मन में आन रिंदम यानी आन रिंद हस्तम, मन आन रिंद हस्तम। रिंद बज़ाहिर तो वो उस शख्स को कहते हैं कि जो शराब पीता है और किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं करता। मैं वो रिंद हूँ, हम उर्दू में भी रिंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैं वो रिंद खराबात हूँ कि जो बादशाहों से खराज लेता है, बादशाहों से बाज लेता है, ठीक है? तो जी सर। वैसे तो ये होता है कि बादशाह दूसरे लोगों से अपने रिआया से वो लेते हैं, बाज लेते हैं, यानी कि जो सुपेरियर होता है वो अपने से कमतर या अपने मातहत लोगों से बाज लेते हैं, खराज लेते हैं, उनसे मालिया लेते हैं, टैक्स लेते हैं ना। तो यहाँ पे बाद में बादशाहों में रिंद हूँ, मैं वो रिंद हूँ कि जो बादशाहों से बाज लेता है, यानी मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ। इसका मतलब ये है, यानी उनसे बाज लेने का मतलब ये नहीं कि जाके उनसे कोई टैक्स लेता हो, यानी मैं उनका भी बादशाह हूँ, मैं शाहनशाह हूँ। वो अगर शाह है तो मैं शहनशाह हूँ, ठीक है? उनको फिर भी दुनिया की किसी चीज़ का लेना देना, गम फिक्र लायक है, मुझे किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं वो रिंद हूँ। आगे बात समझ में? मनन जी सर, रिंदम बिल्कुल। कि गीरम में लेता हूँ अशहान बाज, शाहों से बादशाहों से बाज लेता हूँ, खराज लेता हूँ, यानी मैं बादशाहों का भी बादशाह हूँ, ठीक है? बेपूशम जी जोशनो पर सर नहम ताज, मैं जोशन पहनता हूँ। जोशन उस ज़माने में, कदीम ज़माने में एक जंगी लिबास हुआ करता था, जिसको पहनने से तीर तलवारों का असर कम होता था, उस लिबास को कहा जाता है, ज़िरा भी होता था, जंगी लिबास को कहा जाता है जोशन, ठीक है? मैं आमादा ये जंग हूँ, जोशन पहन के रखा है, और मेरे सर पर ताज है, मेरे सर पर ताज है। ताज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बादशाहत का ताज हो, यानी दुनिया में जो कहते हैं ना कि जो फ़ख्र है ना, जो दुनिया से जो बंदा बेनियाज है, उससे बड़ी बादशाही कोई नहीं है। तो मेरे सर पर हो सकता है बादशाही का, बेनियाजी का ताज मेरे सर पे सजा है। कह रहे कि फुरू नायत यानी फुरू नमी आयत, झुकता नहीं है, नीचे नहीं आता। क्या नहीं झुकता? सरे मर्दान पे नामर्द, मर्दों का, जवान मर्द लोगों का सर नामर्दों के सामने झुकता नहीं है। जवान मर्द है, जो मर्द है, जो मर्द मैदान है, उनका सर नामर्दों के सामने, जो मर्द ही है उनके सामने उनका सर नहीं झुकता। चाहे अगर दारम किशन मानंद हल्लाज, चाहे हल्लाज की तरह मुझे दार पे भी चढ़ा दिया जाए, हल्लाज की तरह
مجھے دار پہ چڑھاتے تب بھی میرے جیسے مردوں کا سر کسی نامرد کے سامنے نہیں جھکتا. ٹھیک ہے. تو یہ رندی، یہ دنیا سے بے نیازی ایک طرح کی شاہنشاہی ہے، ایک طرح کی بادشاہت ہے، اور بادشاہوں سے بھی جو خراج لے سکتا ہے اور بادشاہ کے سامنے کبھی نہیں جھکتا. ٹھیک ہے. دنیا کے حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکاتا، چاہے ان کو حلاج کی طرح دار پہ ہی یعنی پھانسی پہ ہی نہ چڑھا دیا جائے تب بھی ان کا سر کٹ سکتا ہے، جھک نہیں سکتا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ امام حسین کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار نداد دست در دست یزید حقہ کی بنا الہ الہ ہست حسین. کا مطلب بھی یہی ہے کہ سر تو دیا لیکن سر جھکایا نہیں. یعنی یہ دنیا کا دستور ہے، چاہے حلاج کی طرح. منصور بن حلاج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے ان الحق کا دعویٰ کیا تھا تو اس زمانے میں اس پہ کفر کے فتوے لگے اور اس کو دار پہ لٹکا دیا گیا، اس کو پھانسی دی گئی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو مرد ہے وہ اپنے سر کا سودا تو کریں گے، سر کٹوائیں گے، لیکن کسی نامرد کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ایک دو بیتی تھی. اب اس کے بعد ایک دو بیتی ہم مزید پڑھ لیں گے، اور یہ بھی بڑی خوبصورت دو بیتی ہے، اس کو دیکھ لیں. یکی درد و یکی درمان پسندد. یہ پڑھا تو نہیں تھا پچھلی کلاس میں؟ نہیں سر، پچھلی کلاس نہیں میں سر، نہیں پڑھا سر. اوکے. اس کو باز ہونے دیں. چل یہ میں پڑھ لیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی ہجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و ہجران، پسندم آنچرا جانان پسندد. یعنی جو اہل حق ہوتے ہیں نا، جو حقیقی عاشق ہوتے ہیں، وہ اپنے محبوب کی رضا میں خوش رہتا ہے. یعنی جو محبوب کو پسند ہے وہی اس کو پسند ہے، اس کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی حقیقی عاشق کی ذاتی پسند ذاتی ناپسند نہیں ہوتی، بلکہ اس کی پسند اور ناپسند کا جو انحصار ہے وہ محبوب کی پسند ناپسند پر ہے. ٹھیک ہے. تو پڑھ لیجئے گا. یکی درد و یکی درمان پسندد، ایک کو درد پسند ہے اور کسی کو درمان پسند ہے. ایک کو محبت کا چاہے کسی بھی قسم کا درد سہنا پسند ہے، اور کچھ لوگ ہیں کہ اس درد کا علاج پسند ہے، ان کو اس درد کا علاج کرانا اچھا لگتا ہے. یکی وصل و یکی ہجران پسندد، کسی کو وصال پسند ہے تو کسی کو ہجر و فراق پسند ہے. کسی کو محبوب کے وصال کی جو لطافتیں ہیں وہ پسند ہے تو کسی کو محبوب کے ہجر و فراق میں تڑپنا پسند ہے. ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی پسند مختلف ہے، ہر بندہ اپنے ذوق کے مطابق اپنی پسند ناپسند کے مطابق فیصلے کرتا ہے یا سوچتا ہے. لیکن یہاں پہ شاعر کہہ رہے کہ من از درمان و درد و وصل و ہجران، میں ان چاروں چیزوں میں سے یعنی علاج، درد، وصل اور ہجران میں سے مجھے کیا پسند ہے؟ پسندم، میں پسند کرتا ہوں آنچرا جانان پسندد، جو کچھ جانان یعنی محبوب جس چیز کو پسند کرتا ہے میں اسی کو پسند کرتا ہوں. یعنی محبوب اگر درد دینا محبوب کو پسند ہو تو مجھے درد سہنا پسند ہے. محبوب اپنے لطف و عنایت کی نظر سے میرے زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتا ہے تو مجھے یہ بھی قبول ہے، محبوب کی خوشی میں مجھے خوشی ہے. محبوب اپنے وصال سے مجھے بہرمند کرنا چاہتا ہے تو مجھے یہ بھی پسند ہے، اور اپنے درد ہجر و فراق میں مجھے تڑپانا چاہے تو مجھے یہ بھی پسند ہے. یعنی محبوب کی رضا میں میری رضا ہے، محبوب کی خوشی میں میری خوشی ہے،
محبوب کی خوشی سے ہٹ کر میری ذاتی کوئی خوشی، میرا ذاتی کوئی غم، میرا ذاتی کوئی دکھ درد نہیں ہے. یعنی جو بھی ہے محبوب سے جو بھی ملے، ٹھیک ہے، مجھے پسند ہے. یعنی میری پسند ناپسند نہیں ہے. یعنی میں نے اپنی پسند ناپسند کو محبوب کی پسند ناپسند پہ قربان کر دیا ہے. اب محبوب جو میرے لیے پسند کرے میں اسی میں خوش ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی اگر ہم بات کریں تو تصوف میں یا اسلام میں بات اصل میں یہ ہے کہ بعض مواقع پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ استدلال کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، جسٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے، کیوں ہم سے روزہ رکھوانا چاہتے ہیں، کیوں ہم سے بھوک اور پیاس برداشت کروانا چاہتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی عقل سے سوچنے والے بندے کا سوال ہو، وہ ممکن اپنی جگہ درست ہو، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن جو ایک عاشق ہوتا ہے وہ کبھی یہ نہیں پوچھتا ہے کہ مجھے تڑپا کہ تمہیں کیا ملتا ہے. محبوب سے یہ نہیں پوچھتا ہے. اگر محبوب اس کو تڑپا کے خوش ہوتا ہے تو وہ اسی خوشی میں خوش رہتا ہے. تو ایک عاشق کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تیری رضا میں خوش ہوں، چاہے تم مجھے روزہ چاہے صبح سے لے کر رات تک روزے رکھنے کے لیے کہا ہے، اگر 24 گھنٹے کے لیے بھی اگر رکھنے کے لیے کہا جاتا تو میں اف نہ کرتا. تو حقیقی عاشق کا جو نقطہ نظر وہ یہی ہے. وہ میں نے شاید آپ کو ایک مولانا رومی، حافظ اور سعدی، ان تینوں کی ایک شاعری آپ کو سنائی تھی. مجھے شاعری فی الحال یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے خدا سے کہا اے خدا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. تو خدا نے کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. تو تینوں شاعروں نے تینوں مختلف طریقے سے استدلال کیا ہے. سعدی کہتے ہیں کہ اتنا اہم سوال، اس کے جواب میں لن ترانی سننا پڑے تو یہ سوال نہ کرنا بہتر ہے. تو یعنی وہ عقل کے نقطہ نظر سے اس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ تم جواب میں ترانی سنو یا لن ترانی سنو. امپورٹنٹ یہ ہے کہ تم کم سے کم اپنے محبوب کی آواز تو سن رہے ہو نا. یعنی عاشقانہ نقطہ نظر ہے. عاشق کے لیے جواب ہاں میں ہے نہ میں ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لہٰذا تم ارینی کی آواز لگاتے چلے جاؤ، چاہے آواز تمہیں ترانی کا جواب ملے، لن ترانی کا جواب ملے، لیکن تمہیں محبوب کی آواز سننے سے مطلب ہونا چاہیے. جواب پہ کیا کہا جا رہا ہے اس کے سننے سے مطلب نہیں ہے. یہ ایک عاشقانہ پرسپیکٹیو ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو، یعنی ارینی وہ شخص کہتا ہے، مولانا رومی کہتے ہیں کہ ارینی کا دعویٰ یا یہ سوال وہ شخص کرتا ہے کہ جس نے تجھے نہیں دیکھا ہو. میں تو ہر لمحہ ہر گھڑی تمہارے دیدار سے میرا دل منور ہے، لہٰذا میں ارینی کی آواز ہی کیوں لگاؤں. یعنی یہ عرفانی نقطہ نظر ہے. یہ وحدت الوجود کا تصور ہے کہ جس میں انسان کبھی بھی اپنی ذات کو خدا کے وجود سے خالی محسوس نہیں کرتا، وہ ہر لمحہ خدا کو دیکھتا رہتا. تو یہ مختلف پرسپیکٹیو کی بات ہے. تو یہاں پہ بھی وہ جو عاشقوں کا پرسپیکٹیو ہے وہ مراد ہے کہ مجھے اس سے مراد نہیں ہے کہ محبوب کہ میری کیا پسند ہے، بلکہ محبوب کی کیا پسند ہے وہ میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی سر بالکل. جی سر. یہ اگلی وہ ہے دوبیتی ہے دل عاشق بے پیغامی بے ساوسر. یہ ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کھل جائے، تھوڑا سا کھلنے میں دیر لگتی ہے. دل عاشق بے پیغامی بے ساجے بھی لکھا ہوا بہت سارے لوگوں نے. کہ دل عاشق بے پیغامی بے سازے، ہمارا لود با جامی بے سازے، مرا کیفیت چشم تو کافیس، ریاضت کش بے بادامی بے سازے.
یعنی بسازے کا مطلب ہے کسی چیز کے ساتھ سازگار ماحول پیدا کرنا، ایڈجسٹ کرنا، ٹھیک ہے. یعنی ہم کسی بھی ماحول میں، ایک نئے ماحول میں چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم سازگاری پیدا کر لیتے ہیں، ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، رائٹ. تو یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے یا کسی چیز پہ اکتفا کرنے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. مجھے یہ چیز کافی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز کافی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز کافی ہے، میرے لیے کیا چیز کافی ہے، اس کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ساختن کا مراد کافی ہونا، ٹھیک ہے. میرے لیے کافی ہے، اس لیے اس کی بات ہو رہی ہے. تو کہہ رہے کہ دل عاشق بے پیغامی بسازد، عاشق کا دل، عاشق کے دل کے لیے ایک پیغام کافی ہے، ایک پیغام ہی اس کے دل کے لیے سازگار ہے، ایک پیغام کے ساتھ سازش کر لیتا ہے. جو عاشق کا دل ہے، محبوب سے اگر کوئی پیغام اس کو مل جائے وہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اس کو کچھ نہیں چاہیے. اسی طرح سے جو شرابی ہے، ایک خمار آلود شخص ہے، اس کو ایک جام کافی ہے. خمار آلود با جامی بسازت، جو ایک خمار آلود شخص ہے اس کے لیے ایک جام کافی ہوتا ہے، جام کافی اس کے لیے سمجھا جاتا ہے. لیکن تم میرے لیے کیا کافی ہے؟ مرا کیفیت چشم تو کافی، میرے لیے تمہاری آنکھوں کی کیفیت کافی ہے. تمہاری آنکھوں میں جو خمار ہے، تمہاری آنکھوں میں جو کیفیت ہے، میرے لیے وہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کیونکہ اگلا مصرع اس سے مطابقت رکھتا ہے، چونکہ آنکھوں کو قدیم زمانے میں بادام سے تشبیہ دیتے تھے اور یہ اپنے آپ کو ریاضت کرنے والا شخص سمجھتے ہیں، ریاض کرنے والا انسان اپنے آپ کو شخص سمجھتا ہے. تو لہٰذا میرے لیے تمہاری آنکھوں کی جو کیفیت ہے، آنکھوں میں جو سرور کی کیفیت ہے، میرے لیے وہی کافی ہے. کیونکہ میں ایک ریاضت کش ہوں، ریاضت کرنے والا شخص ہوں، اور ریاضت کش کرنے والے کے لیے وہ جب بندہ کوئی ریاض کر رہا ہوتا ہے نا، یا کوئی چلہ کاٹ رہا ہوتا ہے، تو وہ کھانے پینے کے سامان، چیزیں ان کے لیے کم سے کم کی جاتی ہے اور وہ بعض اوقات ایک بادام پہ ان کو گزارا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ یہاں پہ کہہ رہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تمہاری آنکھوں کی جو کیفیت ہے میرے لیے کسی عاشق کے لیے پیغام جیسا، کسی شرابی کے لیے جام جیسا، وہی آنکھوں کی کیفیت میرے لیے وہی چیز کافی ہے. کیونکہ ریاضت کش کے لیے، ریاضت کرنے والے شخص کے لیے ایک بادام کافی ہے. خوب، ایک اور پڑھ لیتے ہیں کہ خوشا آنان کی سودای تھے دیرن کہ سر پیوسته در پای تھے دیرن، به دل دیرم تمنای کسانی کہ اندر دل تمنای تو دیرم ہم کہہ سکتے، لیکن یہ تھے دیرم بھی پڑھا جا سکتا ہے. خوشا آنان که سودای ته دیرند که سر پیوسته در پای ته دیرند، به دل دیرم تمنای کسانی که اندر دل تمنای ته دیرند. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشا کیا ہی اچھا ہے، ٹھیک ہے. خوشا کیا ہی اچھا ہے، آنان کی وہ لوگ، کون لوگ؟ آنان وہ لوگ کہ جو سودای تو تے دیران، یعنی سودای تو دارن، یعنی کیا ہی اچھا ہے، کیا ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو تمہارے سودا میں گرفتار ہے، جو تمہارا سودا رکھتا ہے، یعنی تمہارا عشق رکھتا ہے اپنے سینے میں. یعنی کیا ہی اچھا ہے وہ لوگ جن کے سینے میں تمہاری محبت موجزن ہے، ٹھیک ہے. سودا یہاں پہ عشق کے لیے کہا گیا ہے، تمہارا عشق اپنے سروں میں رکھتا ہے، وہ لوگ کتنا اچھا ہے. کہ سر پیوستے در پائے تھے دیرن، اور سر ہمیشہ تمہارے پاؤں میں رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ اپنے سر کو تمہارے قدموں پہ جھکائے رکھتے ہیں وہ لوگ کتنے اچھے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں. بے دل دیرم تمنائے کسانی، میں دل میں ان لوگوں کی تمنا رکھتا ہوں
کہ اندر دل تمنا یہ تھے دیران کہ جو اپنے دل میں تمہاری تمنا رکھتے ہیں. آپ نے ابراہیم بن ادہم کی وہ کہانی سنی ہے کہ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے چاہنے والے نیک بندوں کی فہرست تیار کی تھی. اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں کی فہرست تیار کی تھی. تو اس نے جب فہرست میں دیکھا تو اس کو اپنا نام نہیں ملا. جی سر. ٹھیک ہے, وہ بہت اداس ہوئے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی اگر اے خدا کہ اگر تم مجھے اپنے چاہنے والوں کے زمرے میں اگر قرار نہیں دے سکتے تو کم سے کم مجھے تمہارے چاہنے والوں کے زمرے میں مجھے قرار دیں. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد جب وہ خواب دیکھتا ہے تو اس کا نام سر فہرست لکھا ہوا ہوتا تھا خدا کے چاہنے والوں کے. تو یہاں پہ بھی مراد یہی ہے, اگر ہم خدا کتنے ہی اچھے ہیں کہ وہ لوگ جس کے دل میں خدا کی محبت قائم ہے, جس کے دل میں خدا کی محبت موجود ہے, تو یہ کہہ رہے کہ وہ تو اچھے ہیں ہی, لیکن اے خدا مجھے اس دل کی تمنا ہے, یعنی میرے دل میں اس چیز کی تمنا ہے, یہ خواہش موجزن ہے کہ تم مجھے ان لوگوں میں قرار دے جو تمہاری تمنا رکھتے ہیں. ایک سر پہ وستے در پائے تیرن, اس کو غالب نے بھی ایک شعر کہا ہے نا کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. یعنی غالب نے بھی یہی خواہش کی ہے نا کہ میں ہمیشہ تمہارے دروازے پہ پتھر کی صورت پڑا رہوں تاکہ تمہاری قدم بوسی کی سعادت مجھے ملتی رہے. تو یہ بھی یہ کہہ رہے کہ کتنے ہی اچھے ہیں, کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے سروں میں تمہارا سودا سوار ہے سروں پر, اور ان کے سر ہمیشہ تمہارے قدموں پر جھکے ہوئے ہیں. لیکن میرے دل میں ان لوگوں کی تمنا ہے, خواہش ہے کہ میرا سر, میرا دل ان لوگوں کے محبت سے موجزن ہو کہ جن کے دلوں میں تمہاری محبت ہے, جو تمہاری تمنا کرنے والوں کی تمنا مجھے ہے. ٹھیک ہے, مزید ایک پڑھ لیتے ہیں. رائٹ, جی سر. آج کی کلاس میں یہ پڑھ لیتے ہیں. رائٹ, سر یہ اس کی زیادہ تر پورے رباعیات پر ہی مشتمل ہے. بابا طاہر دوبیتی ہے, تو بیتی ہے. دوبیتی ہے. لیکن بہت روان ہے, بہت آسان ہے, اور بہت ہی احساسات و جذبات کو برپلا کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے, سر واقعی بیشتر بھی یہ ایک دو بیتی ہے. چھ خوش بھی مہربانی ہر دو سر بھی, چھ خوش بھی مہربانی ہر دو سر بھی کی یک سر مہربانی درد سر بھی. اگر مجنون دل شورید ای داشت دل لیلا ازن شورید تر بھی. ٹھیک ہے, آپ میں سے کوئی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ بی کا مطلب ہے بوت یا باشد, بی کا مطلب بوت یا باشد ہے. چی خوش باشد یعنی کیا ہی اچھا ہو, مہربانی یعنی محبت, مہر محبت کو کہا جاتا ہے. محبت دونوں سروں میں موجود ہو, دو طرفہ محبت, کیا اچھی بات ہے نا. کیوں کہ یک سر مہربانی درد سر بھی, کیونکہ ایک سر کی محبت یعنی یک طرفہ محبت درد سر ہے. کیا ہی اچھا ہے کہ محبت دو طرفہ ہو, دو طرفہ محبت ہو, کیونکہ یک طرفہ محبت درد سر ہے. اگر مجنون دل شورید ای داشت, اگر مجنون کا ایک عاشق دل ہے,
دل لیلا ازن شورید تر بھی، تو کیا ہی اچھا ہے کہ لیلا کا دل اس سے بھی زیادہ دیوانہ ہو، اس سے زیادہ شوریدہ سر ہو۔ یہ بہت ہی آسان ہے، لیکن بہت ہی اہم بات کو اس میں پیدا کیا گیا ہے کہ محبت، عشق کی وہ کیفیت اپنے عروج تک پہنچتی ہے کہ جس میں محبت دو طرفہ ہو، اور محبت ہوتی بھی دو طرفہ ہے، عشق دو طرفہ ہوتا ہے۔ عشق کے لیے عربی میں یہ کہا جاتا ہے کہ ضروری ہے کہ جس چیز سے آپ عشق کریں، جس شخص سے، اس سے جواب ملنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر عشق ایک طرفہ ہو تو وہ عشق یا درد سر بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر مجنون کے سینے میں ایک شوریدہ دل ہے، ایک دیوانہ دل ہے، تو کیا ہی بہتر ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ لیلا کا دل اس سے بھی زیادہ شوریدہ ہو، اس سے بھی زیادہ دیوانہ ہو۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک طرفہ محبت سے، محبت کچھ عرصہ ہو سکتا ہے چلے، پھر اس کے بعد اس پہ اداسی، اس پہ دیوانگی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کسی چیز کو سمجھنے کے قابل نہ رہے، ممکن ہے۔ لیکن محبت اس وقت جوان ہوتی ہے، محبت اس وقت اپنے معراج کو چھونے لگ جاتی ہے کہ جب یہ محبت دونوں دو طرفہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس مثال کے طور پہ اس تلمیح کہتے ہیں ہم اسے، لیلا مجنون کی کہانی کی طرف، اس داستان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس میں مجنون بھی اس کے محبت میں گرفتار تھا، تو ایک طرف سے لیلا بھی اس کے دل میں محبت مجزن تھی مجنون کی، لہٰذا یہ دونوں طرف کی محبت ہو تو یہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ ایک طرفہ محبت درد سر ہے۔ سر یہ شوریدہ کسے کہیں گے سر؟ دیوانہ، شوریدہ سر دیوانہ۔ کہتے ہیں دیوانہ، جو جس میں ایک دیوانگی کی کیفیت ہوتی ہے، اس کا ہم شوریدہ کہتے ہیں۔ شوریدن یعنی خود سرکشی جس میں ہو، یا دیوانہ پن، ٹھیک ہے؟ کوئی لفظ سمجھ میں نہ آیا تو پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ یہ کتنی ان کی دوبیتیاں کتنی ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6۔ کل کی کلاس میں تو خیر کچھ نہیں ہو گیا، آج کی کلاس میں 4 5 ہو گئی سر۔ پچھلی کلاس میں بھی 2 ہم پڑھ چکے تھے، ہاں تو سر، ہو سکتا ہے ہم 3 مزید پڑھ لیں۔ ہاں سر، 3 پڑھ لیں گے، 10 پڑھ لیں گے زیادہ سے۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ اللہ کو بہا یقین حاصل۔ آمین۔ ایک اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی سر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ ان کی زبان پہ تھوڑا سا توجہ دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ مسلسل زلف بر رخ ریتے دیری، گل و سنبل بہم آمیتے دیری، پریشن چن کری زلف دوتارا، بہر تاری دلی آویتے بھی دیری۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ مسلسل زلف پر رخ زیتا دے رہی ہے، مسلسل یعنی زلفوں کو زلف مسلسل آپ کے چہرے پر آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ریختے ہے یا اصل میں ریتے نہیں ہے، یہ لفظ اصل لفظ ہے ریتے، ان کے لہجے کے حساب سے ریتے، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل لفظ ہے ریختے، دیری یعنی تاری، یعنی اے محبوب تو اپنی زلفوں کو ہمیشہ، مسلسل ہمیشہ زلفوں کو اپنے رخ پر بکھرائے رکھتی ہو یا رکھتے ہو، جو بھی ہو، یعنی مسلسل زلف بر رخ ریتے دیری یعنی ریختے داری، یعنی زلفوں کو رخ پہ ڈالے رکھتے ہو، گل و سنبل بہم آمیختے دیری، آمیتے دیری، اس طرح سے گل اور سنبل کو تم آمیختہ رکھتے ہو، ملا کے رکھتے ہو، یعنی چہرے کو گل کہا ہے، زلف کو سنبل کہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب زلفیں چہرے پہ آ کے گری رہتی ہے، چہرے پہ آ جاتی ہے، تو اس نے اس کو گل و سنبل کی تشبیہ دی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت خوبصورت، گل و سنبل بہم آمیتے دیری، پریشن چن کری زلف دوتارا، اور تم اپنے
जुल्फों को, दुता जुल्फों को जब परेशान करते हो, बिखरा देते हो, जुल्फें बिखेर देते हो, करी यानी कुनी, ये हम उर्दू में भी करना से करी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं करी यानी कुनी, परेशान चुनकुनी जुल्फे दुतारा, बेहर तारी दिली आवी ते देरी, जब तुम अपनी जुल्फों के तार बिखरा देते हो तो जुल्फों के हर तार के साथ एक दिल लटका हुआ होता है, यानी तुम्हारे जुल्फ के हर तार में कोई दिल फंसा हुआ है, यानी बहुत सारे लोग तुम्हारी जुल्फों के आशिक हैं। यानी अगर आप इसको सिफात खुदाबंदी के साथ अगर आप जोड़ना चाहें तो भी जोड़ सकते हैं कि खुदा की जो सिफात जलाली है और सिफात जमाली है बाहम आमीखते हैं, और खुदा के जमाल और जलाल के हर सिफत के साथ हर सिफत का कोई ना कोई आशिक ज़रूर मौजूद है। चलिए ठीक है, तो ये आज के लिए काफ़ी है। ये तो आप गुलो इसका सर गुलो